अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो हैं नवाज़ शरीफ की वापसी, कब, क्यों और कैसे, FATF के हवाले से कानून साजी, डूबता कराची और ख़वातीन सहाफ़ियों के हरासा करने का मामला। सेठी साहब, ये नवाज़ शरीफ साहब इतने महीनों से लंदन में खामोश बैठे हैं, इधर मरियम नवाज़ लाहौर में खामोश बैठी हैं। ये अचानक यकायक क्या हुआ कि हुकूमत दोबारा से मुतहरक हो गई और ख़ान साहब ने पहले कहा हम हर सूरत में लेके आएंगे नवाज़ शरीफ को वापस, और फिर बहुत सी बातें हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी हो रही हैं, वफाकी वज़रा भी बात कर रहे हैं। ये हुआ क्या है जो एकदम उनको सूझी है कि जी अब नवाज़ शरीफ को वापस लेके आना है? आपने सवाल तो बड़ा दिलचस्प पूछा और बड़ा टाइमली सवाल है ये कि क्या हो गया, एकदम जाग उठे कि कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ थ्रेट आ गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जब वक्त आया था इनको भेजने का तो उस वक्त तो सारे ये एक ही आवाज़ से बात कर रहे थे। इनकी जो पंजाब की मेडिकल बोर्ड्स थे इन्होंने बनाए, उसके अंदर इनकी जो मिनिस्टर साहबा हैं उन्होंने भी उसको ओके किया, ग्रीन लाइट दी। फिर इनके जो डॉक्टर हैं जो कि शौकत खानम को चलाते हैं, फैसल साहब, उन्होंने भी ओके की। फिर काबीना के अंदर डिस्कशंस हुई, फिर सारी बातें हुई, फिर अदालतों में जाके ये बातें हुई, फिर ECL से उतारा। तो गवर्नमेंट ने तो हर काम खुद किया था और ज़िम्मेदारी ली थी इस बात की। और आज कह रहे हैं जी कि वो सारा कुछ गलत हुआ, कोई साजिश थी, हमें तो पता ही नहीं चला हुआ क्या। और यहाँ तक तमकिनत मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहिबा जो यहाँ हैं, क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद साहिबा, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें क्या पता था कि किस किस्म के ये प्रॉब्लम्स हैं। ये भूल जाते हैं कि आधी काबीना इमरान खान साहब की वो काम कर रही है जिसके लिए उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मतलब है कि फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बने हुए हैं पता नहीं उनको कौन सी टेक्नोलॉजी का पता है, कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री है उनके पास। इसी तरीके के साथ और साहब हैं बहुत सारे, अब मैं कहाँ नाम लूँ, एक एक करके नाम लेंगे तो फिर मसले बन जाएंगे। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। वो कहता है जी उनकी गलती है, वो कहता है उनकी गलती है। अच्छा, अब बात यह है कि ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है ना कि ये कंफ्यूज हो गए हैं। तो कुछ चीज़ हुई है, वो क्या चीज़ हुई है? एक तो इन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया, वो भी उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी, वो ऐसे ही आया ऐसे ही गया। अब चुप हैं उसके बाद, जब उन्होंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, फिर देख लिया क्या हुआ, तो चुप हो गए हैं। अब ये शुरू हो गई बातें कि लिए जी हम इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे इनको, हम इंटरपोल से रब्ता करेंगे, UK गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे। इन्होंने अपनी टर्म्स जो थी ऑफ गोइंग अब्रॉड, जो कंडीशंस लगाई गई थी उसको वायलेट किया है। देखें जी ये तस्वीरें हैं उनकी, ये सड़क पे चल रहे हैं, इसका ये मतलब है वो बीमार नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि इसकी जवाब में तो मियाँ साहब की तरफ से, उनके डॉक्टर की तरफ से आ गया ना कि हम हाई कमीशन को कहेंगे आके चेक कर ले और हमारे डॉक्टर से मिल रहे। और आज की खबर ये भी थी तमकिनत कि वो कह रहे हैं सितंबर के अंदर वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल जा रहे हैं फॉर हिज हार्ट प्रोसीजर्स। तो उनकी तरफ से भी कोई, मेडिकल की तरफ से भी कोई जवाब आ गया। मगर हुआ यहाँ क्या है? हुआ ये है कि जब से मौलाना फजल रहमान हरकत में आए हैं तो इन्हें दी टंगा खड़कनी शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है ना कि मौलाना जब हरकत में आते हैं ना तो वो फिर आम सियासी जमात की तरह नहीं, क्योंकि उनके तो लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और वो एक इशारा करें और वो सारा इस्लामाबाद को टेक ओवर कर सकते हैं। इस किस्म का जज्बा है, मजहबी जज्बा इसी किस्म का होता है ना। तो अब मौलाना ने एक दफ़ा तो किया था ना धरना, और उस वक्त टांगें खड़क रही थी सबकी। फिर इन्होंने भाग दौड़ की और लोगों को समझाया और मौलाना के यहाँ लोग भेजे, कुछ इन्होंने भेजे, कुछ कहीं और से आ गए कि जी ना 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 जान दो जान दो। इन्होंने कहा कि हम डटे हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा कि आप चले जाएं, हम इनका फ़ारग कर देंगे किसी स्टेज पे। वो फ़ारग नहीं हुए, मौलाना आ गए। मौलाना की बिस्त हो गई यार, इतने लोगों को लेके आए थे और हर एक को कह रहे थे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। मौलाना भी बड़े अपसेट थे कि नून लीग ने साथ नहीं दिया,
پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا اور فرشتے بھی نظر نہیں آئے. تو پھر ہو کیا گیا؟ تو اب پھر مولانا حرکت میں آ رہے ہیں. تو جب مولانا حرکت میں آتے ہیں تو کنسپریسی تھیوری شروع ہو جاتی ہیں, سازشی کہانیاں. اوپر سے یہ کہ اچھا مولانا پہلے ملے ادھر, پھر ادھر ملے, پھر اے پی سی کی بات ہوئی, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا. وہ ڈیٹیں تھوڑی سی پوسٹ پون ہو رہی ہیں مگر ڈیٹیں مل تو رہی ہیں نا. اوپر سے آپ کو پتہ ہے وہ فواد چودھری صاحب ایک بات کر گئے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ 6 مہینے ہیں نا, دسمبر تک گورنمنٹ کو اپنا پرفارمنس امپروو کرنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ بھئی 6 مہینے کے اندر اندر آپ ٹھیک کریں. تو یہ 6 مہینے کی گھنٹی جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں بچتی رہتی ہے. اب وہ 6 مہینے دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں. تو یہ جتنی جلدی دور وہ گھنٹی قریب آتی جاتی ہے یہ نروس ہوتے جاتے ہیں. اب وہ نروسنس کی تو 2 ہی سورسز ہو سکتی ہیں نا, کہ اگر میاں صاحب حرکت میں آ گئے مولانا کے ساتھ تو پھر بچاؤ مشکل ہو جائے گا نا. مولانا تو بیٹھے ہیں, مولانا ناراض ہیں کہ میں تیار ہوں, آپ لوگ نہیں تیار, پیپل پارٹی والوں, نون لیگ والوں, آپ لوگ نہیں تیار. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ کوئی ادھر پھسل جاتا ہے, کوئی ادھر پھسل جاتا ہے, کوئی اپنی حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے, کوئی اپنی جائیداد بچانے میں لگا ہوا ہے. ایسی باتیں چل رہی ہیں نا. تو اب سننے میں یہ آیا ہے, اور اس میں کسی نے ڈینائل نہیں کی کہ مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فون کے اوپر رابطہ ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب نے فون کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نے فون کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیچ میں ڈال کے انہوں نے کروائی یہ بات. چلے چھوڑیں کس نے کیا, بات تو ہو گئی. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ میاں صاحب نے کیا بات کی ہے, مولانا کو تسلی دی ہے کہ مولانا آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کچھ مسئلے ہیں مگر آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. میں شہباز کو بھی کہتا ہوں کہ وہ آپ کو ملے اور کچھ آگے بات چلاتے ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ ایسے زیادہ دیر چل نہیں سکتا. چپ بھی رہنا مناسب نہیں ہے, سڑکوں پہ آنا کووڈ کے زمانے میں, محرم یہ سب چیز چل رہی ہے, گرمی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, وہ بھی کوئی ماحول تو ٹھیک نہیں ہے نا سڑکوں پہ آنے کے لیے. مگر یہ اب سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے نا. وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کووڈ جو ہے وہ آخری دم میں اب ختم ہونے جا رہا ہے, نومبر دسمبر تک کووڈ فارغ, یہی کہا جا رہا ہے. موسم بھی اچھا ہو جائے گا, 6 مہینے بھی کمپلیٹ ہونے کو آ رہے ہوں گے. ٹھیک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی گرمی سردی شروع ہو گئی ہے سیاسی طور پہ. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ حکومت کو بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ ایک تو نیب کے بارے میں عدالتیں بڑا سخت رویہ اختیار کر رہی ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا. نیب اتنی جو کارروائی کرتی تھی, بیلیں روک دیتی تھی, یہ کرتی تھی, ابھی انکوائری سٹیج پہ ہی کیسز شروع کر دیتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ٹھیک ٹھاک کھڑکایا اور سپریم کورٹ نے بھی ٹھیک ٹھاک کھڑکایا, اور مطلب ہے کہ چھوٹی بات نہیں ہے. اوپر سے جو چھوٹی عدالتوں سے نیب اپنے کام کرواتی تھی, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس, وہاں بھی کچھ آپ نے دیکھ ہی لیا, کچھ جج حضرات کو ویڈیوز آ رہی ہیں, کوئی ویڈیوز جا رہی ہیں, وہاں بھی پریشر آ گیا ہے. پھر کچھ جج حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں یہ کیس سنیں گے. یہ باتیں ساری چل رہی ہیں. نیب کمزور ہو گئی ہے, مضبوط نہیں ہوئی. عدالتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں, کمزور نہیں ہوتی جا رہی. جج حضرات ایک ایک کر کے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے حکومت تو پریشان ہوگی یار, یہ تو سارا کچھ کنٹرول اس سے, تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر مریم صاحبہ ایک دفعہ نکلی ہیں, چپ تھیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا یا کچھ کرنے کا. ان کو پرووک کیا گیا, ان کو طلب کیا گیا. جب وہ طلب کی تو پھر انہیں جانا ہی تھا نا. پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہوگا. اب پھر اگر طلب کریں گے تو شاید اس سے بھی بڑا مجمع ہو جائے وہاں. تو یہ سوچنا چاہیے نا ان کو کہ یار ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ بیک فائر ہی نہ کر جائے. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھیوں کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی جان آئی ہے. اور اب شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے, اور بلاول کے اوپر بڑا, یا زرداری صاحب کے اوپر پریشر ہے کہ بھئی اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو کام نہیں چلے گا, اور یہ 5 سال گزر جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آگے اور 5 سال نہ گزر جائیں. جس طریقے سے فرشتے مدد کرتے ہیں, تو یہ اس لیے اب ہم نے فرشتوں کو اپنی سائڈ پہ لینا ہے. اور وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے, تاکہ فرشتے کہیں یار یہ بدنام ہو رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ بدنام ہو رہے ہیں, ایسی تو دور ہو جائیے نا, کم از کم اگر ادھر نہیں تو نیوٹرل ہو جائیے. اور بھی کچھ سیاسی طور پہ تبدیلیاں آنے والی ہیں, کچھ فرشتے ادھر ادھر ہونے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلوزر ٹو دی اینڈ آف دس ایئر. تو میاں صاحب دیکھ رہے ہیں ساری بات, اور وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 15-20 دن پہلے ایک افواہ چلی تھی کہ میاں صاحب لوگوں کو مل رہے ہیں لندن میں, اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جاؤں واپس یا نہ جاؤں. حالانکہ میاں صاحب نہیں مل رہے کسی کو, یہ میری چڑیا کی خبر ہے.
جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے چڑیا کہا جا یار پتہ کر کے آ میاں صاحب کی پوچھتے پھر دینے. تو وہ واپس انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب تو نہیں کچھ پوچھ رہے, یہ خبر چل رہی ہے, یہ افواہ چل رہی ہے. اب میں نے دل میں سوچا یہ افواہ کون چلا رہا ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو نون لیگ والے خود ہی چلا رہے ہو, اور ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ چلا رہی ہو. نون لیگ والے خود چلا رہے ہو گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے خود چلا رہی ہو تاکہ ان کو واپس لایا جائے اور جیل میں ڈالا جائے. تو یہ مگر افواہ چلی ضرور ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نروس ہے, اور گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مریم کو اور میاں نواز یہ بیسک تھریٹس ہیں اور ان کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے. تو یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. میرا نہیں خیال ابھی کوئی ارادہ ہے میاں صاحب کا واپس آنے کا, یا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اچھا سیٹھی صاحب, یہ تو آپ نے ساری بات بتائی. اب میرا اگلا سوال اس سے یہ نکلتا ہے کہ حکومت کیا واقعی سنجیدہ ہے میاں نواز شریف کو واپس لانے میں, یا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اور اگر سنجیدہ ہے تو وہ کیا راستہ اختیار کرے گی؟ کیونکہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ جی ان کو ہم یو کے کی گورنمنٹ کو کہیں گے, اور کیا وہ کامیاب ہوگی حکومت؟ گورنمنٹ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اچھا, اگر سنجیدہ ہوتی تو جانے نہ دیتی. جانے دیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو, ہمیں تنگ نہ کرو. اب میاں صاحب نے تو کچھ نہیں کیا تنگ کرنے کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پریشر ہے. ادھر سے مولانا اور میاں صاحب تھوڑا بہت لگا رہے ہیں پریشر, ادھر سے انہوں نے یہ پریشر شروع کر دیا, مریم کو بلا لیا, ادھر میاں صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ان کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے تمکنا کہ اگر آج یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی سچویشن میں بھی, انٹرپول یو کے گورنمنٹ, حالانکہ کیس ہے ہی نہیں انٹرپول کے لیے, کیس ہے ہی نہیں یو کے گورنمنٹ کے لیے, اگر چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ سنجیدہ ہیں اور یہ کہتے ہیں واپس لے کے آؤ. میاں صاحب اگر واپس آئے نا تو لاکھ بندہ ہونا ہے اتنے ایئرپورٹ پہ, اور میاں صاحب نے بھی پھر جہاز بھرنا ہے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اور سارے دنیا کے جو صحافی ساتھ لے لیں گے. اور وہ بے نظیر کو آپ بھول جائیں گے. جب بے نظیر صاحب واپس آئی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں, تو ان کے لیے بھی لاکھ بندہ پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ لینے کے لیے انہیں. تو اب میاں صاحب کو بھی لاکھ بندہ لینے کے لیے چلا جائے گا. آپ نے ایک جھلک تو دیکھ ہی لی نا مریم جب نکلی تھی. تو اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے لینے جانا ہے تو پھر میاں صاحب جس دن آئیں گے, اگر آئے تو لوگوں کو یہ روکیں گے نا. جب لوگ روکیں گے تو خون خرابہ کا خطرہ ہے, لڑائی جھگڑے, ٹیئر گیس, فلانا ڈنگڑا, ساری دنیا دیکھے گی ان کا بالکل. اور پھر کیا کریں گے, لا کے جیل میں ڈالیں گے کسی جگہ پہ, پھر پکڑ کے جا کے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کا خیال ہے یہ اب جوڈیشری جو ہے یہ سب چپ کر کے دیکھی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف دھمکیاں ہیں, اور اس وقت کشمکش جاری ہے. آپ نے بھی بات کی ہے کہ لاکھ بندہ جائے گا پھر ایئرپورٹ. تو پچھلی دفعہ تو میاں شہباز شریف وہ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے تھے جب لوگ اتنے اکٹھے ہوئے تھے. تو اس بار ان کو راستہ یاد رہے گا؟ دیکھیے راستہ یاد عوام کو ہوتا ہے, مگر دلایا بھی جاتا ہے, طلب بھی کیا جاتا ہے, یاد بھی کیا جاتا ہے, حکم بھی دیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب چپ کر کے آ گئے, وہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ہی نہیں ہے, پاپولر سیاست نہیں وہ کرتے. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو. وہ تو کوآپریٹ کر کے, تعاون کر کے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے شہباز شریف صاحب بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے سازش ضرور, مگر لڑائی جھگڑا نہیں, سڑکوں والی سیاست نہیں. البتہ نون لیگ میں اب لوگ ہیں, کیونکہ وہ بھی بڑی ریڈیکلائز ہوگی نا نون لیگ بھی. تو اور آپ نے دیکھا میاں صاحب نے لانگ مارچز بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. اور اگر مولانا ساتھ ہوں تو پھر 100% کامیابی, یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. جس دن میاں صاحب اور مولانا فضل اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکتی. مگر ان کا اکٹھا ہونا جو ہے اس کے لیے اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اب شاید کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے. جب وہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹ جائے گی ایک سائڈ سے یا دوسری سائڈ سے, پھر نئی کشمکش شروع ہوگی. ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں کہ یہ گورنمنٹ نااہل تو ہے مگر اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے. اب یہ منسٹر صاحب جو ہیں, ان کے مختلف منسٹر صاحب, وہ گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف, یہاں تک کہ واجب القتل کے بھی. ملک دشمن, پھانسی دو, واجب القتل. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا کہا جا رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی بھی کہ جی نکالا جائے وہاں سے، تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، وہاں کی عدالت کو میاں صاحب کے وکیل دکھا دیں گے کہ جی یہ تو مجھے میری جان لینے کو پھر رہے ہیں، اور انڈر برٹش لاز وہ کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو ایک بندہ اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے اندر وہ کرمنل ہو، مرڈرر ہو، اور اس کی ایویڈنس ہو اور سارا کچھ بھی ہو جائے، وہ پھر بھی ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر اس کی سزائے موت ہے تو وہ ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ڈیتھ سینٹنس نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کسی کو واپس نہیں بھیجیں گے جس کو خطرہ ہے سزائے موت کا، وہ رکھے کہیں گے جی سوری۔ یہاں تک انہوں نے کہا اپنے قانون تبدیل کریں اگر آپ اس قسم کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بھیج دیں جو اس وقت جو کہ سزا ان کے لیے ہے وہ سزائے موت ہے، تو کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب یہ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جس قسم کے یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک سیکنڈ میں لیے اگر میاں نواز شریف صاحب یہ وہاں کی عدالتوں کو اور حکومت کو کہہ دیں کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو واپس بھیجیں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سوچی سمجھی یہ گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے تاکہ آنے کا موقع نہ ملے، آئیں نہ تو اچھا ہے۔ جاتے جاتے مجھے پتہ لمبی ہو گئی بات، جب مشرف صاحب تھے نا تو انہوں نے میاں صاحب کو 10 سال کے لیے بھیج دیا تھا، محترمہ بھی باہر تھیں، جب وہ بات چیت آگے بڑھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ محترمہ کے ساتھ اب بات آگے بڑھانی ہے، نواز کے ساتھ نہیں بڑھانی، محترمہ کے ساتھ بڑھانی ہے، 2008 کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ محترمہ بھی الیکشن کے بعد آئیں گی جی، اور نواز شریف صاحب کا تو آنا ہے ہی نہیں۔ تو محترمہ نے پہلے تو اگری کیا، پھر بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا میں تو جا رہی۔ جب دیکھا نا کہ اب معاملہ گرم ہے اس وقت تو میرا جانا بنتا ہے، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اٹھ کے آ گئی، لاکھ بندہ چلا گیا۔ اسی لیے پھر آگے جو ہوا۔ تو بات وہی ہے، یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ باہر بھیج دیں، اور بہتر اس سے بہتر کیا کہ باہر بھیج کے چپ ہی کرا دیں۔ یہ سب سے بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے سیاسی طور پہ اپنے اپوننٹس کے خلاف۔ اور یہ میں آپ کو یاد دوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے نپولین سے لے کے اور بھی بڑے لوگوں سے لے کے، کہ سیاسی ایگزائل جو ہے، جلا وطنی جو ہے، یہ پرانا ایک طریقہ ہے سیاسی، اپنے سیاسی اپوننٹس کو چپ کرانے کا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنا اور یہاں سے اسکیپ کرنا، یا پھر جیسے یہاں رہیں گے تو لوگ ملیں گے تو باتیں نکلیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں جلا وطن کر دیا جائے، اور یہ تاریخی ایک سیاسی عمل ہے، اس لیے میرا خیال ہے ابھی یہ ایسے ہی چلے گا۔ ہاں چلیے جی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر جلا وطن رہتے ہیں، واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے بھی قانون سازی کی بات کی، تو ایک یہ FATF کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ چل رہا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے، اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اپنے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ پہلے یہ بل لایا گیا ایک کمیٹی کے سامنے جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ارکان تھے۔ اس میں اپوزیشن نے کچھ اعتراضات کچھ شکوں پہ کیے، وہ اعتراضات حکومت کی طرف سے جو لوگ تھے انہوں نے مانے، لیکن جب وہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو وہ شکیں ویسی کی ویسی موجود تھیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن نے اعتراض کیا، مگر کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت کی اکثریت ہے وہاں سے بل پاس ہو گیا۔ پھر وہ سینٹ میں پہنچا تو کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے تو وہاں مسترد ہو گیا۔ اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر قانون سازی نہ کی گئی اور FATF نے پاکستان کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیا تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اپوزیشن کی یہ ذمہ داری بن رہی ہے، یہ کیا کریں گے اپوزیشن والے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، اپوزیشن کے ساتھ بات مانی تھی، پھر جا کے تبدیل کر دی، اور اب یہ وہی قانون لانا چاہ رہے ہیں جو کہ امینڈمنٹ سے پہلے انہوں نے ان کا فیصلہ تھا، پھر اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو مانی بات اپوزیشن کی، پھر اب یو ٹرن لے لیے۔ اب بات یہ FATF ہے کیا؟ FATF از فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اگینسٹ ٹیررزم۔ جی، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اقدامات اور وہ قانون آپ بنائیں جس سے ٹیررزم یا ٹیررسٹ جو ہے وہ منی لانڈر نہ کر سکیں، بیکاز ہوتا یہ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوتی تھی، پیسہ اللیگلی اکٹھا کیا، اللیگلی ٹیررزم کو دیا، انہوں نے ہتھیار خریدے اور ٹیررزم کی۔ دیکھیے منی لانڈرنگ تو کاروباری لوگ عام طور پہ کرتے ہیں نا، اس کے خلاف تو آلریڈی بہت سے قانون ہیں کرپشن کے، مگر ٹاسک فورس کہتی ہے ٹیررزم جو ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے، تو قانون بنانا تھا ٹیررسٹ کے لیے۔ اگر آپ ٹیررسٹ ہیں اور آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں
تو آپ کو پکڑ کے اندر کیا جائے. مگر اگر میں منی لانڈرنگ کر رہا ہوں اور میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, جو کہ میں لگتا بھی نہیں ہوں, آپ آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں تو لگتی ہوں میں, نہیں آپ لگتی تو نہیں ہے, مگر کوئی پتہ ہے آپ کا اس قسم کی ٹیررزم نہیں, شاید گھر میں آپ یا بچوں کے ساتھ, کوئی پتہ ہے آپ کا. اچھا, اور میرا بھی ایسی ہے, پتہ نہیں, مے بی ابھی تو میں بڑا شریف آدمی لگ رہا ہوں, بٹ ہو سکتا ہے میں آئی مے بی ہسبینڈ ٹیررسٹ اور فادر ٹیررسٹ. تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم چوری کریں وہ اور قانون ہے, ہم منی لانڈرنگ کریں وہ اور قانون ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل اس وقت الزام شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر ہے منی لانڈرنگ کا, زرداری صاحب کے اوپر ہے منی لانڈرنگ کا, یہی ہے نا جی. اگر یہ قانون آ گیا تو ان کو انڈر ٹیررزم ان کو پکڑ لیں گے, پھر نہ بیلیں ہوں گی, پھر نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ فارغ ہو جائیں گے. تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کہتی ہے ٹیررسٹ پہلے اسٹیبلش کریں کہ میں ٹیررسٹ ہوں, اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ میں ٹیررسٹ ہوں, پھر چیک کریں کہ میں منی لانڈرنگ کر رہا ہوں کہ نہیں. ایک یہ, پھر پکڑ لیں. ایک یہ کہ چیک کریں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, پھر چیک کریں کہ یہ ٹیررزم کی طرف جا رہی ہے. اگر ٹیررزم کی طرف نہیں جا رہی تو دین نتھنگ, دین دس قانون کانٹ اپلائی ٹو یو. یاد رہے آپ کو کہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ ایک ہے یہ, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے زمانے میں ہماری نیشنل ڈیفنس کالج کے اندر جو ان کے ہیڈ تھے اس وقت, ڈائریکٹر ڈی جی تھے, جو بھی کہتے ہیں ان کو, کمانڈانٹ, وہ جب کراچی کے کور کمانڈر بنے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ساری جو کرپشن ہوئی ہے سندھ کے اندر وہ ٹیررزم کو اس نے فائنینس کیا. آپ کو یاد ہوگا, جی بالکل, ڈی جی رینجر صاحب نے بھی یہ کہی, نوید صاحب, جنرل نوید نے بھی یہ بات کہی کہ جی یہ کوئی 260 ارب روپیہ چوری ہوا اور وہ ٹیررزم میں گیا. دراصل ان کا طالبان ٹیررزم کی طرف شاید حوالہ نہیں تھا, ان کا ایم کیو ایم کی طرف حوالہ تھا. بیکاز جو کہ کراچی کے اندر جو کہ زیادہ تر جو ٹیررزم ہوئی ہے وہ تو الطاف بھائی نے ان کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے نا, اور وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ انڈیا ان کو ہیلپ کر رہا تھا اینڈ سو آن. تو کراچی کے جو وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تو اس وقت انہوں نے یہ ساری بات کی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے, منی لانڈر ہوئی ہے, اور وہ ٹیررزم میں گئی ہے ایم کیو ایم کے اسکواڈس. اب یہ آج کے زمانے میں جب کہ وہ ایشو ختم ہو گیا اور وہ ایشو یہاں نہیں ہے, باقی پاکستان میں نہیں ہے, تو یہ کہنا کہ جی جو بھی منی لانڈرنگ کرے گا وہ اس کو ٹیررزم کا قانون اپلائی کرے گا, یہ ایشو بن گیا. اب اور یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے نو, اس کو کلیئر کریں کہ یہ سیاست دانوں کے اوپر جو کہ ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے ان کے اوپر نہیں اپلائی کرے گا, کاروباری لوگ جو ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے ان کے اوپر نہیں اپلائی کرے گا. ادروائز تو یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے $100 آپ کے بیگ سے نکل آئے اور آپ کو پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس یہ $100 کہاں سے آئے ہیں, اور آپ کوئی رسید منی چینجر کی نہ دکھا سکیں, تو کہ یہ تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, چلیں اندر. تو یہ مطلب ہے اس قسم کی چیز کو روکنے کے لیے کہ یہ قانون کو مس یوز نہ کیا جائے, اپوزیشن جو ہے وہ شور ڈال رہی ہے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی FATF بلیک لسٹ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ارے بھائی آپ کو بلیک لسٹ کرنا ہوتا تو وہ آپ کی ایسی باتوں کے اوپر کھڑے ہوتے. امریکہ نے روکا ہوا ہے, امریکہ نے آپ کو دھمکی دی ہوئی ہے, آپ ہماری بات کریں افغانستان میں, نہیں تو آپ کو یہ کر دیں گے, اور آپ وہاں کر رہے ہیں, آپ کو کبھی بھی بلیک لسٹ نہیں کریں گے. اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے, اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ گرے لسٹ میں رہیں گے یا آپ وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک فاشسٹ قسم کے قانون, فاشسٹ قسم کی نیب اور فاشسٹ قسم کی باقی ادارے جو ہیں ان کو بنا کے یہ چلانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو. اس کے اوپر اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. سیٹھی صاحب ابھی آپ نے کراچی کا ذکر کیا, تو جو ابھی مناظر آپ کراچی کے دیکھ رہے ہیں اتنے قیامت کا منظر ہے. کراچی تو جسے واقعی کہتے ہیں نا غرق ہو گیا ہے, لوگوں کے گھر, دکانیں, سامان, گاڑیاں, سب کچھ تباہ و برباد. 40 لوگ مر گئے ہیں بالکل, اور پورے کا پورا کراچی گھر گر گئے ہیں. ہاں, جو ان کے جو پوش علاقے تھے وہ بھی, غریب علاقے کا تو کوئی دیواریں گر گئی, روفس گر گئے, الیکٹریکیوشن ہو گئی, سب کچھ ہی ہو گیا, بجلی چلی گئی. اور آج صوبائی حکومت نے وہاں چھٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 2 دن کے لیے ان کو بجلی بھی بند کرنی پڑے. یہ سن رہے ہیں ہم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کراچی جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس شہر کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ اس شہر کے ذمہ دار حکمران بھی ہیں اور عوام بھی ہیں. اب میں بڑی کھری بات کرنے والا ہوں, کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, سو میں پہلے کہہ دیتا ہوں. اس وقت تک جب تک کراچی کیپٹل تھا تو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, دوسرا 1 یونٹ تھا. اس وقت کوئی پروونشل اٹانومی اتنی نہیں تھی, کراچی سے ہی سب کچھ چل رہا تھا.
تو اس وقت تک کراچی کی آبادی بھی تھوڑی سی، مائیگریشن بھی بہت تھوڑی ہوئی تھی. زیادہ تر مائیگریشن تو پارٹیشن کے بعد جو ہوئی وہ 1-2 جھٹکوں میں ہوئی، اس کے بعد پھر اوور دا ایئرس چلتی رہی. پہلے لوگ آئے تھے انڈیا سے، پھر جو مائیگریشن ہوئی انٹرنل مائیگریشن ہوئی. اسی لیے اب جو کراچی کی پاپولیشن ہے اس میں سے کچھ 40-45% لوگ ہیں جو اردو سپیکرز ہیں، 25% پشتون ہیں، اور یہ سب آفٹر پارٹیشن جو پشتون آئے ہیں. وہ 10% سندھیز ہیں، سندھی لینگویج بولنے والے جو انٹیریئر سندھ سے کراچی میں آئے، پہلے وہ بہت تھوڑے تھے. اور 10% پنجابیز ہیں جو کہ پنجاب سے وہاں گئے ہیں. تو اس قسم کی 90% یہ ہے، باقی پھر چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سچویشن کراچی کی اس وقت تو کوئی پرابلم نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ پرابلم یہ بننا شروع ہوا کیونکہ مائیگریشن، انٹرنل مائیگریشن بڑھنی شروع ہو گئی اور کراچی کی آبادی بڑھتی گئی. مطلب ہے آپ سوچئے کہ لاہور کی آبادی اب 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب ہے. کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے، بیکاز وہاں مائیگریشن بہت سی ہوئی ہے، سب جگہ سے وہاں سے لوگ گئے. تو اور لاہور میں اتنا نہیں ہوا، لاہور کی انٹرنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پنجاب کے اندر اور بھی بہت شہر ہیں جو کہ ڈیولپڈ ہیں، سندھ کے اندر اتنے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. اچھا، اب اس پیس کے ساتھ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک تو ان پلانڈ ایکسپینشن، ان پلانڈ مائیگریشن، جس کے ساتھ پھر ایتھنک پرابلمس بھی وہاں بنے، لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے، اور پھر فنڈنگ کراچی کے لیے ڈرائی ہوتی گئی. جیسے وہ اسلام آباد شفٹ کیا تو اسلام آباد کی طرف توجہ، پنجاب کیونکہ قریب ہے، ساری توجہ ادھر آ گئی. تو یہ ساری چیزیں مل رہی تھی، چل رہی تھی. اب کراچی کے جو عوام کا جو یہ تو ہو گیا حکمران طبقہ. حکمران طبقہ کافی عرصے تک پنجابی یا پشتون تھا. تو کراچی پاکستان کا حکمران طبقہ، آپ نے دیکھا جو 3 ملٹری گورنمنٹس آئی ہیں وہ پنجابی پشتون ہی تھی نا، آپ سمجھیے ایک قسم کی. تو 30-35 سال تو وہ لے گئے، انہوں نے کراچی کی طرف توجہ نہیں دی. اب آئیے اس کے بعد پنجابی حکمران آ گئے، انہوں نے بھی کراچی کی طرف توجہ نہیں دی. کوئی اردو سپیکر لیاقت علی خان صاحب اگر زندہ رہ جاتے زیادہ عرصہ تو ظاہر ہے انہوں نے پھر کراچی کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہی توجہ دینی تھی. قائد اعظم رہ جاتے، مگر ایسے ہوا نہیں. پاور شفٹڈ فرام کراچی ٹو نارتھ، اور اس کے ساتھ فنڈز آلسو بھی ادھر چلے گئے. ادھر سے مائیگریشن کی وجہ سے کراچی بڑھتا جا رہا تھا، فیسلٹیز بڑھ نہیں رہی تھیں. تو اب ایشو تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جاتا، اور یہ جو سینٹرل پروونس کا جو ایشو ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا، اور وہ کیا نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ وہ وجہ کیا تھی کہ یہ پرابلمس کہاں سے بنے. پرابلمس یہ بنے کہ جتنی دیر ایم کیو ایم نے چلایا، ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے. لوگوں سے بھٹے لیے اور کیا کچھ نہیں، اور دھمکیاں دی اور ٹیررزم کی. سیدھی سی بات ہے. فوجی حکمرانوں نے پنجاب کی طرف توجہ دی، پوٹوہار کی طرف توجہ دی، کے پی کی طرف توجہ دی، ادھر توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی آئی. پیپلز پارٹی جو تھی جس کا ووٹ بینک سندھ تھا، مگر کراچی کے اندر ووٹ بینک نہیں تھا. کراچی کی عوام نے ہمیشہ یا مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے یا ایم کیو ایم کو ووٹ دیا. پیپلز پارٹی تو مر کے 2-3 سیٹیں نکالتی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ عوام جو ہے وہ ووٹ ایک طرف ڈالتی ہے، حالانکہ انہیں اس بات کا احساس ہے عوام کو کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیا، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی سیٹیں ہیں، تو پروونشل حکومت تو پیپلز پارٹی بنائے گی. اگر وہ پیپلز پارٹی بنائے گی تو وہ پیسے وہیں خرچ کرے گی نا جہاں سے لوگوں نے ووٹ دیا. اب کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتی، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے پیسے خرچ کرنے اپنی انٹرنل سندھ میں کریں، کراچی میں ہم کر کے کیا کریں گے. تو یہاں پھر میں کہتا ہوں عوام کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر عوام نے ووٹ دینا ہے ایک ایسی پارٹی کو جو کہ اقتدار میں نہیں آتی، یا جب آتی ہے تو اتنی کرپشن کرتی ہے، ایم کیو ایم انڈر مشرف فار ایگزامپل، انڈر ضیاء، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے. اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک نان ریلیجس پارٹی یا نان ایتھنک پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا کراچی والوں نے، اور اسی لیے وہ کوئی 25 سیٹس پروونشل نکال گئے ہیں، 15-20 نکال گئے ہیں نیشنل. کراچی سے 14 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے. اب آپ دیکھیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم اٹھایا کراچی کی عوام نے کہ وہ ایم کیو ایم سے ہٹیں اور مذہبی جماعتوں سے ہٹیں، اور ایک سیاسی جماعت جو مین اسٹریم جماعت بننے جا رہی ہے اس کی طرف آئیں. مگر ابھی بھی مسئلہ تو رہے گا نا، جب تک انٹیریئر سندھ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا تو اس وقت تک کراچی کے جو پرابلمس ہیں وہ نہیں حل ہوں گے، بیکاز پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارا اپنا خرچہ جو ہے وہ ادھر کرے گی سندھ کے اندر.
آئیے لوکل گورنمنٹ، اگر لوکل گورنمنٹ افیکٹو ہوتی، جیسے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر 100 روپے میں سے اتنے روپے فیڈرل گورنمنٹ رکھے گی، اتنے روپے خرچے کے لیے ہوں گے اور اتنے روپے انہوں نے پروونسز کو دینے ہیں اپنی پاپولیشن کے مطابق. اگر NFC ایوارڈ کے اندر یہ لکھا جاتا کہ یہ جو پروونشل حکومت ہے اس کو جو پیسے مل رہے ہیں اس کا اتنا حصہ جو ہے اور اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے، اور اگر لوکل گورنمنٹ آپ نہیں کرتے تو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو اتار دیا جائے گا. اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو لوکل گورنمنٹ کی طرف فنڈ چلے جاتے ہیں. پھر اگر انہوں نے MQM کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو اس کو فکر نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دے رہے ہیں اور وہ پارٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں آتی نہیں ہے، اگر PTI ہار جاتی تو کیا ہوتا؟ مگر اب PTI جیت بھی گئی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے ڈالیں ایک، اور یہ جو ہمارے آئینی جو تقاضے ہیں آف لوکل گورنمنٹ ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کمال صاحب تھے میئر آف کراچی، مصطفیٰ کمال صاحب تھے، انہوں نے بڑی شہرت کہ جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا. وہ بعد میں کچھ اور بات نکلی، الطاف بھائی نے کچھ اور ہی کر دیا. مگر کم از کم اگر لوکل فنڈز ہوں گے تو یہ ہوگا. آخری بات جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ تمکنت یہ اس کے اتنے بڑے جو شہر ہوتے ہیں نا ان کے الگ میٹروپولیٹن رولز ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی ریاست ہوتی ہے، ایک شہر نہیں ہوتا. اب 2.5 کروڑ بندہ اگر رہ رہا ہے وہاں تو وہ تو ایک ریاست ہی بن گئی نا. دنیا میں اس سے کم آبادی کی ریاستیں بنی ہوئی ہیں. تو اس کو صرف لوکل گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، اس کو اور بھی بڑے پاورز چاہیے، ٹیکسیشن کے پاورز چاہیے. اب سندھ والے یہ کہتے ہیں یا کراچی والے یہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکسچیکر کو ہم اتنی کنٹریبیوشن ٹیکسز کی ہے. پورٹ تو ایک ہی ہے نا، کراچی میں جا کے جہاز لگتے ہیں، وہیں ڈیوٹی کلیکٹ ہوتی ہے. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، مگر کراچی والے کہتے ہیں یہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں، پہلے دن سے کراچی میں. ایک سنگل سب سے بڑی مارکیٹ بھی وہی ہے، وہاں سے ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ایکسپورٹ کاسٹ بھی کم ہے وہاں سے، یہاں پیک کیا اور وہاں بھیج دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کے لیے یو نیڈ اے اسپیشل میٹروپولیٹن پلان. کراچی کے لیے ایک آئینی ایک جگہ بنانی چاہیے کراچی کے لیے. پھر جا کے یہ شاید مسئلے جو ہیں کراچی کے حل ہوں گے، ایسے کبھی نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی پہ کوئی خرچہ نہیں کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس یا نہ پیسے ہیں نہ ان کو پاس رائٹس ہیں کہ وہ کچھ چیزیں وہ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں وہ انڈر دی 18th امینڈمنٹ وہ کر بھی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے یہاں تو لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے اسپتالوں کے اوپر. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسپتال ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کے اسپتال ہیں، وہ 3 اسپتال کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے. یہاں تو یہ سچویشن ہے. آئینی طور پہ دیر از اے پرابلم، پولیٹیکلی دیر از اے پرابلم، اینڈ دین آف کورس فائنینشلی دیر از اے پرابلم بیکاز پیسے ویسے ہے ہی نہیں. کراچی کے مسئلے سب کو پتہ کیا ہے. اب کہتے ہیں جی ڈرٹی ہے، شہر ہے، پانی آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو آج کل ہو رہا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ. جیسے پنجاب کے اندر فلڈز آتے ہیں نا، ہر سال یہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کوئی کرتا. یہاں تو جو ہماری کنالز ہیں ان کی کلیننگ جو ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوتی پنجاب کے اندر جی. اور اوپر سے وہ پرانے جھگڑے چل رہے ہیں. اب سوچئے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کہتے ہیں ڈوب رہا ہے پانی میں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی میں تو پانی نہیں ملتا پینے کو. وہ ٹینکر بیچارے لوگ خرید کے پیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کراچی کے پانی کے پرابلمز ہیں، یا زیادہ پانی آ جاتا ہے ڈوب جاتے ہیں، یا پانی نہیں ملتا اور پیاس سے مارے جاتے ہیں لوگ. تو یہ تو بڑا سمپل سی چیز ہے نا. لوگوں نے تو ڈیزرٹس ہیں جہاں دبئی کے اندر اور جگہ پہ سعودی عربیہ میں، انہوں نے واٹر ریکلیمیشن پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ پروفیٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. جیسے پاور پلانٹس ہیں، آپ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے اس کے اندر. یہ بالکل نااہلی ہے حکومتوں کی اور لاپرواہی ہے. دے ڈونٹ گیو ڈیم اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹو کراچی. اور کراچی کی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے ووٹ ڈالتے ہیں سوچ سمجھ کے ڈالیں، ان کے لیے ڈالیں جو ان کے لیے کوئی کام کریں گے. یہ اپنی پریجوڈسز اور اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس تو پھر یہی ہوگا، کیونکہ سیاسی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نظر ہی آ رہا ہے آپ کو. اب وہ پیپلز پارٹی نے کہ ماڑی کی ایک ڈسٹرکٹ بنا دی ہے، وہ سیاسی طور پہ کیا، اس کا کوئی ادا جواز نہیں ہے. وہ ایتھنک ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے شاید ان کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور کراچی کی عوام چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اسی طریقے سے ووٹنگ کر رہی ہے. آج کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے، دیکھیں کراچی کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. یا سندھ کی عوام PTI کو ووٹ دے دے تو کراچی بھی ڈیولپ ہو جائے گا، یا نون لیگ کو دونوں ووٹ دے دیں تو کراچی بھی ڈیولپ ہو جائے گا. مگر ایسے ہوتا نہیں ہے نا. ووٹ ادھر بکھر جاتا ہے اور پھر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری لینے کے تیار نہیں ہے، اور عوام کا کچھ عمر نکل گیا. عوام کچھ عمر نکلتا رہتا ہے ہر جگہ پہ.
بالکل جی، ہماری تو کراچی کے شہریوں کے لیے سارے پاکستان کی دعا ہے کہ جلدی سے جلدی ان کا یہ مسئلہ حل ہو، بارشیں ختم ہوں اور ان کو کوئی سکون کا سانس ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی کراچی کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی، تو یہ ابھی کل عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا زبردست آیا ہے ٹائیگر فورس کے بارے میں، کہ اب ٹائیگر فورس جو ہے وہ ہر جگہ اپنی نظر رکھے گی، چاہے وہ سرکاری دفاتر ہوں، عدالتیں ہوں، مارکیٹس ہوں، مطلب ہر جگہ وہ ان کی اب ایک نظر ہوگی۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ٹائیگر فورس ہمیں یہ کراچی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ ٹائیگر فورس کیوں نہیں متحرک نظر آئی جب یہ پانی کا واقعہ ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا مقصد بنانے کا یہ ہے ہی نہیں کہ عوام کی کوئی خدمت کی جائے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، نہیں تو اگر ایسے ہوتا تو کووڈ کے اوپر بھی ہمیں نظر آنے چاہیے تھے نا، نظر نہیں آئے۔ اسی لیے کراچی میں آج نظر آنے چاہیے تھے۔ فلڈز آ جاتے ہیں تو لوگ خود سول سوسائٹی جو ہے وہ ٹرک بھر بھر کے مدد کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے، نظر آتے ہیں نا جی، مگر ٹائیگر فورس بنی ہوئی ہے اور نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی ہے نا، آج نظر آنی چاہیے تھی نا، کراچی میں نہیں آئی۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائیگر فورس کو اور بھی بڑا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے انرولمنٹ ہوگی، رجسٹریشن ڈرائیو کریں گے، اور کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو ایک ایسی فورس بنایا جائے گا کہ اگر پتا بھی پاکستان میں ہلتا ہے تو ٹائیگر فورس رپورٹ کرے گی کہ یہ پتا ہل گیا ہے، یہ پتا نہیں ہل رہا۔ ایسے ہی ہے نا، بالکل۔ یونیورسٹیز کے اندر ٹائیگر فورس اسپائنگ کرے گی، انٹیلیجنس گیدرنگ کرے گی، سڑکوں کے اوپر کرے گی، دکانوں کے اوپر کرے گی، ہسپتالوں میں کرے ہسپتالوں گی، میں کرے گی، عدالتوں میں کرے گی۔ تو دو چیزیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ ٹائیگر فورس کو اگر آپ اتنے پاورز دے دیتے ہیں تو لوکل بیوروکریسی اس کو کام نہیں کرنے دے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سیاسی فورس ہے، وہ ریاست کی فورسز ہے۔ تو سیاسی فورس ورسز ریاست کی فورس، وہ مقام خرابی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ آ کے ڈاکٹروں کو کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا۔ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ول نیور ایکسیپٹ اٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ول نیور ایکسیپٹ اٹ، وائس چانسلرز ول نیور ایکسیپٹ اٹ۔ یہ تو ایک اور قسم کی ٹیررسٹ فورس بن جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑا سوچ سمجھ کے ایک یوتھ کی ایک اسٹریٹ فورس بنانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے فاشسٹ موومنٹس جہاں جہاں ہوئے، خواہ اٹلی میں ہوئے ہوں یا جرمنی میں ہوئے، جہاں بھی ہوئے ہیں، انہوں نے تھوڑی بہت پڑھائی کی ہوئی ہے۔ وہاں وہ اس قسم کی فورسز بنتی ہیں جو سوسائٹی کی فورسز ہوتی ہیں، یوتھ کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو موبیلائز کیا جاتا ہے سیاسی طور پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جس میں اپوزیشن اور جمہوری ریاست کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کا یہی پلان ہے، ان کا یہ ہے کہ یار کل کو اگر بیوروکریسی نے میرا ساتھ نہ دیا یا فرشتوں نے میرے خلاف کچھ کارروائی کرنے کی سوچ، تو میرے لیے کھڑا کون ہوگا؟ کیونکہ جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ان میں سے آدھے تو اب اللہ اللہ کر کے باہر ہو گئے نا، کہتے ہیں یہی ہم نے کیا کر دیا، غلطی ہو گئی ہم سے۔ آدھے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موٹیویشن نہیں رہی کسی کے لیے۔ اب سڑکوں کے لیے بہت کم لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکلیں گے۔ کون نکلے گا؟ ٹائیگر فورس، وہ نوجوان جو ٹائیگر فورس میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت 2.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے اور اکانومی گر رہی ہے۔ اکانومی 2 سال پہلے جو فگر تھا وہ 10 ملین کا تھا، اب 25 ملین پہ فگر پہنچ گیا۔ وہ کیوں؟ بیکاز اکانومی 5.5% سے گر کے -0.4% پہ آ گئی۔ تو جابز نہیں مل رہے، لوگ ڈگریاں لے کے کھڑے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو کیا کریں گے؟ وہ دو چیزیں کریں گے نا، یا تو وہ کرمنل بن جائیں گے یا مایوس ہو کے ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ تشدد، وائلنس، لیول آف وائلنس ان سوسائٹی ول گو اپ، کرمنالٹی بڑھ جائے گی، چوری، لوگ کہیں یار پیسے کھانے کو نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو۔ عمران خان صاحب دو طرف سے فکر مند ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو جابس تو میں نے وعدہ کیا تھا، جابس تو میں دے نہیں سکتا، میں کیا کروں گا؟ ان کو کسی کام پہ لگایا جائے، ان کو کسی ایسے کام پہ لگایا جائے کہ یہ موٹیویٹ ہو جائیں کہ ہم عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، نیشن کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ اب وہ جہاد تو ہو نہیں سکتی، وہ تو بند ہو گئی۔ تو اب اسی قسم کی چیز جو ہے نا کہ آپ جائیں، آپ لوکل پولیس بن جائیں۔ اب کچھ لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے لوکل پولیس بن گئے، تھانے داری کے بنا گے نا، تو ہم اپنے کام کروا لیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں جذبے میں جائیں گے کہ یار بڑا کچھ غلط ہے، ہم سیدھا کرتے ہیں، جا کے ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے کرائسس میں لوگ آ جاتے ہیں، بچے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ٹریفک کو، آپ دیکھا نا جب بھی کرائسس ہوتی ہے، کوئی نوجوان لڑکے آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، عیدی کو ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور چیزیں ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بلڈنگ گر گئی لوگ آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے۔
تو ایک تو اس قسم کا جذبہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کو کسی کام پہ لگانا ہے. چلو 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 یہ دیکھو وہ دیکھو بتاؤ. دس از دا موٹیویشن. اور آخری موٹیویشن وہ یہ ہے کہ کل کو اگر مولانا اور نواز شریف اپنے نوجوان طبقے کو اور اپنے مذہبی لابی کو باہر نکالتے ہیں گرانے کے لیے, تو کون کھڑا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے ڈیفینس والے لوگ نکلیں گے؟ نہ کراچی کے ڈیفینس کے لوگ نکلیں گے عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, نہ لاہور ڈیفینس کے نکلیں گے. کون نکلے گا؟ کیونکہ مایوس ہو گئے نا لوگ. بہت سے اسٹوڈنٹس بھی مایوس ہوئے ہیں. جو لوگ پہلے دمادم مست قلندر کر کے عمران کو سپورٹ کرتے تھے, اب جب ان کے سامنے آپ خان صاحب کی تنقید کریں تو وہ چپ کر جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, کہ انہیں پتہ ہے بات جو کر رہا ہے بندہ وہ تو صحیح ہے, مگر دل ان کا بھی خان صاحب کے ساتھ ہے. مگر دل از ناٹ انف نا, باہر نکل کے لڑائی کرنی پڑتی ہے. اب یہ ٹائیگر فورس از ایمڈ کہ اس کو تیار کیا جائے کسی طریقے کے ساتھ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کو. مجھے یاد ہے جب دھرنا ہو رہا تھا تو جب عمران خان دھمکیاں دیتا تھا, وہ ایک دھمکی دیتا تھا, میں کسی شہر کو بند کرا سکتا ہوں, یاد ہے آپ کو؟ جی. کہ میں آج آرڈر دوں تو سارا شہر بند ہو جائے گا. اب نہیں ہوگا. اب وہ آرڈر دیں گے نا کہ شہر بند ہو جائے تو نہیں ہوگا. البتہ اگر ٹائیگر فورس کو وہ ایک بنا لیتے ہیں, ایک منظم قسم کا سالڈ قسم کا ادارہ ود فورس موٹیویشن ٹریننگ, تو پھر وہ کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس 5000 بندہ ہونا تو آپ لاہور شہر بند کر سکتے ہیں, مگر موٹیویٹ ہونا چاہیے. میں نے تو دیکھا ہے کہ جہادیوں نے اور مذہبی لوگوں نے لاہور کو 2-3 دفعہ تاریخ میں بند کیا ہے, اور وہ 4-5 ہزار لوگ ہوتے تھے, وہ اسمبلی چلے جاتے تھے, ادھر چلے جاتے تھے گروپس کے اندر, 100 کا ادھر گیا 100 کا ادھر گیا, بند کرو بند کرو بند کرو, سب بند ہو جاتا ہے. تو یہ مذہبی جماعتیں تو کر سکتی ہیں, مگر سیاسی جماعتیں نے ابھی تک نہیں کیا. اب عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بنائے جس کے پاس یہ بھی ایک قوت ہو. سیٹھی صاحب, یہ خان صاحب نوجوانوں کو کس کام پہ لگانے لگے؟ اپنے جان کو بچانے کے لیے. خان صاحب کچھ بھی کر لیں گے. اچھا جی, آخر میں ایک نہایت تکلیف دہ مسئلہ, اور وہ ہے خواتین صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ. اور یہ میں تو اس سے پہلے کہ آپ اپنا تجزیہ دیں, میں تو ان کی خواتین صحافیوں کی جنہوں نے آگے بڑھ کے آواز بلند کی ہے اور ایک اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور سارے مسائل بتائے ہیں اور نشاندہی کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو, اپنے وزیروں مشیروں کو اور اپنے فالوورز کو منع کریں اور کنٹرول کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں کہ اس طرح سے جو آن لائن اس کے آپ, اور وہ نہ ہم دہرا سکتے ہیں نہ ہم وہ دکھا سکتے ہیں کہ کس قسم کی زبان اور کس قسم کا رویہ ان کے ساتھ خواتین صحافیوں کے ساتھ یہاں اختیار کیا گیا ہے, اور اکثر ان میں سے حکومت کے لوگ ہیں. تو سب سے تو پہلے میں ان کی جرأت کو سلام کرتی ہوں, اور اس پہ ایک شعر بھی ہے میرا. یہ حبیب جالب صاحب نے کہا ہے کہ اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم, پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم. یہ عورتوں کے بارے میں, عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی زبردست ان کی نظم. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہی آواز بلند کر کے اپنا ایک جو پہلا جو قدم, جو سب سے مشکل قدم ہوتا ہے کہ آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے قدم تو اٹھا لیا. اب آگے مجھے بتائیں کہ آگے اس کا کیا بنے گا. دیکھیے آپ ناظرین کو بتائیں تو صحیح حوا کیسے, شروع کیسے ہوا. دیکھیے عورتوں کی آزادی کا مسئلہ تو کافی عرصے سے اب شروع ہو گیا ہے, دنیا میں ہے اور یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے. اور پچھلی 2 حکومتوں میں عورتوں کے حق میں کچھ قانون بھی پاس کیے گئے ہیں, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس اور اس طرح کی چیزیں, اور بہت سے NGOs بھی کام کر رہے ہیں, اور ایک جنرل اویئرنیس بھی آ گئی. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. مگر یہ صحیح ہے کہ تاریخ اور کسٹمز جو ہیں, جب عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو وہ کلچر ہمارا ایسے ہے کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے. ایک تو ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ خواتین اٹھ کے باتیں نہ کریں, پردہ لے کے بیٹھی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ مرد کہتے ہیں نہ کرو, چھوڑ دو, ہماری بےزتی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, عزت کا معاملہ ہے. عزت کا معاملہ. تو دونوں قسم کے پریشرز ہوتے ہیں. اب ان کو ختم کرنا, ان پریشرز کو چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. مگر پھر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ وہ پریشر کو ادھر کریں اور آپ باہر نکل کے کچھ اور بھی باتیں کریں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ آؤٹ برسٹ جو ہوئی ہے, یہ 10-15 خواتین, بہادر خواتین, عزت مند, یہ آئی ہیں, انہوں نے آ کے اپنی بات بلند کی ہے. وہ کیا مسئلہ کیا ہے اور کیوں کیا انہوں نے, اور پھر کیا رویہ کیا آیا اس کا, تینوں چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات شروع ہوئی کہ ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے
ایک ٹویٹ کی یا ایک خبر لگائی کسی ویب سائٹ کے اوپر کہ پشاور کے اندر BRT کے اندر یہ ہوا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز جس کے اوپر یا کووڈ کے اوپر کسی ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی. تو اس کے بعد وہ وہاں کے منسٹر صاحب ہیں جھگڑا صاحب, انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دی کہ جی زیادتی کی ہے آپ نے, یہ خبر غلط لگائی ہے, جھوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ خبر جھوٹ نہیں تھی, خبر سچ تھی, مگر چلیں انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ بالکل نامناسب قسم کی ٹویٹ کی انہوں نے. اچھا مسئلہ یہ کیا ہے کہ جھگڑا صاحب نے وہاں اچھا کام کیا ہے کووڈ کے بارے میں, بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے وہاں کام کیا ہے اور داد دیتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. مگر میرا خیال ہے وہ سر کو چڑھ جاتی ہے نا کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے, وہی ہوا. اور کیونکہ کسی نے چھوٹی سی تنقید کر دی تو انہوں نے ٹویٹ مار دی. اب وہ جو ٹویٹ ماری اس کے اوپر پھر واپس ٹویٹیں آئیں کہ بھئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی تو بات ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میں نے بھی ایک ٹویٹ کی, میں نے کہا یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں مگر یہ آپ نے جو بات کی یہ مناسب نہیں ہے. اور ہوا یہ کہ اس کے بعد خواتین نے ایکسپلین کیا کہ بھئی ہم نے یہ جو کیا ہے وہ فیکچول ہے, اور انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی, اپنا موقف دیا بڑا طریقے کے ساتھ, صحیح اچھا. مگر ادھر سے پھر جو کاؤنٹر اٹیک آیا ٹرولز کا, کیونکہ اب دیکھیے نا PTI نے تو اپنے ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ اپنی ایک پوری فوج بنائی ہوئی ہے ٹرولنگ کی, اور PTI کی جو زبان ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اس میں گالی گلوچ تو ہے. یہ نون لیگ نہیں ہے جس میں گالی گلوچ تھی. اب بعد میں نون لیگ میں بھی آ جائے گی, ایک وقت آئے گا, آگے دیکھیے گا. پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, نون لیگ میں بھی, جی ساری پارٹیوں میں اب مگر یہ PTI نے یہ شروع کر دیا. جی اچھا اب بات یہ ہے کہ جیسے جب گالی گلوچ آئی تو وہ ایک رکی نہیں, وہاں پھر اس قسم کی گالیاں دی گئیں جو کہ فوکس تھی آن خواتین, آن ویمن. اور آپ یقین کریں میں دیکھ کے میں پریشان ہو گیا کہ یار اتنی زہر, اتنا ظلم. کیونکہ دیکھیے یہ سائیکولوجیکلی بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو ہر روز 2000 لوگ گالی دیں ٹویٹر کے اوپر, جو کہ 2 لاکھ لوگ ری ٹویٹ کریں, اور اس کے بعد عوام, تو اب بندہ کہتا ہے یار کوئی بات ہوگی تو یہ گالی پڑ رہی ہے. اور وہ جس کو گالی پڑتی ہے وہ سائیکولوجیکلی وہ ہل جاتا ہے بندہ. اور میرے جیسا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے, تو ہلے گا کہاں سے. نہ میں گالی دیتا ہوں نہ میں گالی سنتا ہوں, وہ کرتے رہے, میں نہیں سنتا. میں اپنے ایک بندہ لگایا ہوا ہے جو گالی دے اس کو بلاک کر دوں. 5,000 لوگ گالی میں نے بلاک کر دی. تو یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے نا, دس از پارٹ آف دیٹ. یہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, یہ خواتین کے اوپر جو ہو رہا ہے اٹس 5th جنریشن وارفیئر بائی PTI ٹرولز, جس میں ینگ میل ٹرولز. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ اب PTI نے منسٹری آف انفارمیشن میں بھی پوری سیلز بنا لی ہیں, گورنمنٹ کے کھاتے کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے اپوننٹس کی, جس کے اندر یہ خواتین والی بات بھی آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ PTI نے اس قسم کے نئے رواج یا پریکٹس شروع کر دی ہے, جس کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ بدنام بھی ہو رہا ہے, خراب بھی ہو رہا ہے. اور یہ گالی گلوچ تو کسی صورت میں ہونی نہیں چاہیے. اور یہ میں داد دیتا ہوں ان خواتین کو, انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جواب دیا ہے اور بڑی مناسب طریقے کے ساتھ. یہ خود انہوں نے گالی گلوچ نہیں کی, مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے, عدالتوں کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے. میں حکومت سے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا, مگر عدالتوں کی طرف سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا کہ کوئی جج صاحب سو موٹو نوٹس لیں. ہمارے ہاں بھی انلائٹنڈ ججز ہیں, ایک آدھ چیف جسٹس بھی ہمارے انلائٹنڈ ہیں, ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹرولنگ آرمیز جو ہیں یہ صرف فرشتوں کی نہیں ہیں, یہ شیطانوں کی بھی ہیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, سول سوسائٹی مضبوط نہیں ہے. اگر عدالت اگر اس چیز کے اوپر نوٹس لے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی آرڈر کرے تو شاید کچھ ہو سکے. دیکھیے نا, ٹویٹر کو تو آپ کہتے رہیں گے جی اس نے مجھے گالی دی, ان کے پاس اتنے کون سے لوگ ہیں جو اردو میں پنجابی میں جو گالی آتی ہے اس کو دیکھیں گے. مگر یہ تو ہے کہ اگر وہ FIA کو کہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, یہ کمپلینٹ آئی ہے, ان سب کو بلاک کر دیا جائے. اور اگر آپ 7 دن کے اندر اندر یہ 24 گھنٹے کے اندر بلاک کر کے نہیں لائیں گے تو DG صاحب آپ کو کریں نا. ہو سکتا ہے نا یار, ایک کال کے اوپر اطہر من اللہ صاحب آج بلائیں اور کل یہ ٹرولنگ بند نہ ہو تو میرا نام نجم سیٹھی نہیں ہے. یا اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہ ہی از اے ویری فیئر مین. تو میں تو آج اپیل کرتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو کہ آئیے آپ یہ ٹرولنگ کو تو روکیے, باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی, مگر یہ سوسائٹی کے اوپر بہت بڑا زخم ہے. یہ ایک سوسائٹی کو ڈرینج کر رہا ہے, یہ سوسائٹی کو انسٹیبل کر رہا ہے, اور اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, الاؤ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ادارہ نہیں کرے گا. آپ حکم کریں گے تو یہ FIA ان کا جو میڈیا دوسرا ونگ ہے جو
کیا نے سائبر ونگ ہے، یہ ایکشن لے گا اور ان کو بلائیں، انہیں کہیں 10,000 لوگوں کو بلاک کریں اور مجھے لا کے دکھائیں، یہ جس کے بارے میں یہ ٹویٹ کمپلینٹ آیا اس کو بلاک کریں جو گالی دیتا ہے. پھر دیکھیں راتوں رات مسئلہ ختم ہو جائے گا. تمکنت یہ زبان، یہ جو گالی گلوچ ہے یہ ختم ہو جائے گی. تبصرہ ختم نہیں ہوگا، بات چیت چلے گی، ڈائلاگ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، جواب، حاضر جواب، سب کچھ ہوگا. مگر بدتمیزی، گالی گلوچ، دھمکیاں، بلیک میل، ناٹ رائٹ. جی بالکل، یہ آپ نے بھی معاشرے کی بات کی. ایک طرف ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنی کہا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے وغیرہ وغیرہ، کہ عورت کی عزت اور تکریم، اور دوسری طرف عورت کے ساتھ یہ سلوک. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی منافقت ہے یہ، کہ ایک طرف آپ ایک درجہ دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری خواتین صحافی ہیں، بائی دا وے میرا اس کے اوپر یہ بھی موقف ہے کہ جس جگہ پہ یہ پہنچی ہیں، یہ اپنی قابلیت کے بنا پر جو آج انہوں نے مقام حاصل کیا ہے میڈیا میں، یہ اس کی وجہ سے. صحیح ہے. تو وہ عزت اور وہ جس طرح سے آپ ایک مرد صحافی حضرات کو دیتے ہیں، اسی طرح عورت کی بھی ہونی چاہیے اگر وہ قابل ہے. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے آڈیو ویڈیو سوالات جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اس وقت ہمارا فون نمبر، اس پہ ضرور بھجوائیں. اگلے پروگرام میں آپ کے سوال بھی لیں گے. خدا حافظ.